نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم اهدنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمين ثم آمين. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे। इस कुरान को हमारे लिए ज़रिए निजात, ज़रिए हदायत और ज़रिए शफात बना दे। आमीन शुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है जी 8वां पारा। अब तक हमने 14 आयात मुबारका को देख लिया है। इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हरगिज हरगिज वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जिन्होंने मेरी आयत को झुठलाया, जिन्होंने नबियों को झुठलाया, जिन्होंने शिरक किया। क्यों नहीं दाखिल हो सकते? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में आने का मकसद जो है उसको भुला कर अपनी मनचाही जिंदगी गुजारी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मनचाही जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने रब चाही दुनिया जीने के लिए उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर उसके लिए अपनी नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को मार के अपने रब की रजा, अतात और फर्माबरदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में भेजा था। और जिन्होंने ये काम किया कि अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर ले गए, अल्लाह ताला की सरकशी की, आयतों को झुठलाया, कुरान को नहीं माना, तौरात ज़बूर अंजील को नहीं माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनके लिए जन्नत इतनी मुश्किल हो जाएगी कि जैसे नामुमकिन है, जैसे सुई के नाके से ऊंट को गुजारा जाए। ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इसी तरह हम मुजरमों को बदला देंगे रोजे क़यामत। यानी कि इतना जलील, इतना रुसवा कुन उनके लिए अज़ाब होगा कि उनके पास कोई बचने की जगह ही नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की आयत को, उसके कुरान को रद्द करने का नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी नेमत से महरूम हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम चले जाएंगे। अल्लाह ताला की नेमतों वाली जन्नत की खुशबू तक नहीं उन लोगों को मिलेगी। ये थी पिछली आयत मुबारका का खुलासा। अब देखते हैं आज की आयत मुबारका को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम उनके लिए, मिन जहन्नमा जहन्नम से, मिहादुन बिछोना है, वमिन और फौकीहिम और उनके ऊपर से, गवाश ओढ़ना है। वकज़ालिका और इसी तरह, नजज़ी हम बदला देते हैं, अस्सालिमीन जालिमों को। वल्लज़ीना और जो लोग, आमनू ईमान लाए, व अमिलू और जिन्होंने किए, अस्सालिहाति नेकियां, ला नहीं, नुकल्लिफु हम तकलीफ देते, नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत के मुताबिक। उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले हैं, हम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। वनज़अना और हम निकाल देंगे, माँ जो, फी सुदूरिहिम उनके सीनों में है, मिन गिल्लिन कीने से, कीने में से, तजरी बहती हैं, मीन तहती उनके नीचे से, अनहार नहरें, वक़ालू और वो कहेंगे, अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी वो जिसने, हदाना हदायत दी हमें, लिहाजा उसके लिए, वमा और नहीं, कुन्ना थे हम कभी भी, लनहतदिया कि हम हदायत पाएं, लौला अगर ना, अन ये के हदाना हदायत देता हमें, अल्लाह अल्लाह ताला, लक़द बिलाशुबा यकीनन, जाअत आए रसूलु
رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، انجے کے تلکم یہ الجنت جنت ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بدلے اس کے جو کل تم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیات مبارکہ۔ اب دیکھیں گا ان کا روٹ ورڈ۔ مہاد بچھونا، میم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، غواش اوڑھنا، غین شین جا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے، قاف لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، نون سا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فی صدورہم ان کے سینوں میں سے، صاد دال را اس کا روٹ ورڈ ہے، من غل کینے میں سے، غین لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، واو راسا اس کا روٹ ورڈ ہے، پکارے گا، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفسیر۔ لهم من جہنم مہادا ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کے اسی کا بدلہ دیتے ہیں۔ مجرموں کا بچھونا اوڑھنا کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم من جہنم مہادا، اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، یعنی ان مجرموں کے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا، من فوقہم غواش اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، سرکشوں کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور وہ ان بادلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ سورۃ زمر آیت نمبر 16۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کافر ظالم ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 254۔ اللہ تعالیٰ جرم کے مطابق سزا دیتے ہیں، وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جہنم کیسا مہاد بچھونا ہوگا؟ جہنم کا فرش آگ کا ہے، اس کے لیے بچھونے کا لفظ تخیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جہنم میں نرمی نہیں ہوگی، جہنم میں خوشی کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ جہنم کیسا غواش اوڑھنا ہے؟ بستر پر لیٹے ہوئے انسان اپنے جسم پر کچھ اوڑھ لیتا ہے جس سے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ جہنم میں آگ کا بچھونا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، یعنی ہر طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اطاعت گزاروں کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور مجرموں کے عذاب کے تذکرے کے بعد اطاعت گزاروں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو دل سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، جن کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت پہ عمل کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور ان کی محرمات کو چھوڑ کر ظاہری و باطنی طور پر نیک عمل کرتے رہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نیک اعمال میں واجب اور مستحب سارے اعمال شامل ہیں۔ بعض اوقات نیک اعمال کرتے ہوئے کہیں اخلاص میں نقص رہ جاتا ہے،
کہیں صبر میں شکر میں، کہیں صبر میں کمی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ شیطان کی مخالفت اور شیطان کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انسان کی طاقت سے باہر کام نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پر کسی پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ وہی چیز فرض کرتا ہے جس کو کوئی طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا، وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دن میں تم پر تنگی نہیں رکھی، دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ حج آیت نمبر 78۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16۔ جب انسان عاجز ہو جائے تو واجب حقوق کی ادائیگی لازم نہیں رہتی، اعتراضی حالت میں حرام سے اجتناب واجب نہیں رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچا کرو، اور جب کسی چیز کا حکم دو تو جہاں تک ہو سکے اس کی تکمیل کیا کرو۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیک اعمال اور عمل صالح کے اوصاف رکھنے والے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت کے بدلے میں کچھ اور نہیں چاہیں گے، جنت میں ان پر کوئی اور پابندی نہیں ہوگی، جو چاہیں گے پائیں گے، انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، انہیں کسی کے اور مقام پر کی طلب نہیں ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر ان دونوں کے درمیان ایک منادی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا، اے جنت، اے اب موت نہیں آئے گی، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص جس حالت میں ہے اب وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت کس چیز کے صلے کے طور پہ ملے گی؟ جنت رسولوں کی پیروی کے صلے میں ملے گی، جنت شیاطین کی مخالفت کے صلے میں ملے گی، جنت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے صلے میں ملے گی، جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ملے گی۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ہم ان کے سینوں میں ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے ہدایت دی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کے کینوں کو نکال دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر انعام کا ہوگا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو مقابلے کی رغبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے۔ یہاں پہ لفظ غلن آیا ہے، استعمال ہوا ہے، جس کے معنی خفی، میل، قدرت، کینہ اور حسد وغیرہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق کچھ ملال، خفگی، میل اور قدورت اس دنیا میں نہیں ہوگی، اور نہ ہی ناگوار واقعے کی کسی یاد میں کسی دل میں موجود ہوگی۔ تو جنت میں داخل سے بیشتر ایسے ملال کو اللہ تعالیٰ کے سے محود کر دیا جائے گا، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، اور اللہ ایک دوسرے کے ساتھ صاف دل کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے والے درجے کے دلوں
میں اوپر والے درجوں کی نسبت حسد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے حسد نکال دیں گے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے درجے کی قانی اور مطمئن ہوگا۔ بلند درجے والوں کے لیے ان کے دل میں حسد وغیرہ متعلقہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو دوزخ سے نجات ملے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں وہ آپس میں اس کی زیادتی کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں باہم کرتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا پھر وہ جنت میں داخل کی ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی کے اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے کئی زیادہ بہتر طور پر پہچانیں گے۔ سیدنا اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ وَنَزَارَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے، وہ آپس میں تختیوں پر بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے۔ سورۃ حجرات الحجر آیت نمبر 47۔ جنت میں حسد اور بغض کے تمام اسباب ختم کے ہو جائیں گے، وہاں عشرت حقیقی ہوگی۔ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے۔ جنت میں اہل جنت جہاں سے بھی چاہیں گے نہریں نکال لیں گے، چاہے تو محلات میں سے لے جائے چاہے تو باغات میں لے جائے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کرے، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی۔ اہل جنت پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں علم نافع عطا فرمایا، عمل صالح کی ہدایت دی، اور ہم نے ایسے عمل کیے جنہوں نے ہمیں نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ اہل جنت اعتراف کریں گے کہ ہم میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی ہدایت نہ دیتا تو ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رسولوں کی اتباع کی توفیق نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہر جنتی کو اپنے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ اور بھی شکر کرے اور کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت عنایت کی فرمائی۔ ہر جہنمی کی اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے، اس وقت وہ کہے گا کاش میں بھی راہ یافتہ ہوتا، یعنی کہ ہدایت یافتہ ہوتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے۔ اہل جنت جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس وقت انبیاء و مرسلین کی خبروں کی تصدیق کرے گا، کیونکہ یقینی بات علم کی بات کو آنکھوں سے دیکھ کر حق الیقین کے مرتبے پہ پہنچے گا۔ وہ کہے گا ہم نے دیکھے بغیر تصدیق کی، ہم ایمان بالغیب لائے ہیں، آج دیکھ کر یقین اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے توسط سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے۔ وہ نودو، اور وہ پکارے جائیں گے، انہوں نے احتراماً پکارا جائے گا، سلام کہا جائے گا، ان پر اکرام ہوگا۔ ان تلکم الجنت اورثتموہا، یہ جنت کہ جس کے تم وارث ہوگے، یہ جنت تمہارے وارث ہے، تمہاری وراثت ہے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی وراثت جہنم ہے۔ بما کنتم تعملون، اس کا بدلہ جو تم عمل کرتے تھے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آئے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
नेमतों भरी जन्नत में लेके जाए, आमीन। वनूदु अन तिलकुमुल जन्नतु उरिसमुहा बिमा कुंतुम तामलून, और उन्हें आजादी दे जाएगी जो जन्नत है जिसके वारस तुम इस वजह से बने हो को जो तुम अमल करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के औसाफ और जहन्नमियों के अजाब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हमारे सामने रख दिए। अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हम इनको किस तरह अपनाते हैं, हमारे अमाल, हमारे आदात, हमारे तरीकाकार क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। अगर तो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अल्लाह ताला की नेमतें खाते हुए उसकी फर्मा बरदारी ना कर सके, हम शैतान की फर्मा बरदार बन जाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला की नेमतें बरो जन्नत में हम ऐसे ही इकट्ठे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।